भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है, और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। कहता हूं मैं, एक बात तो यह है कि मुल्क में बसने वाले लोगों के एक तबके से और तबके के तरीके अमल से हमको इख्तलाफ जरूर है, लेकिन हम उनके मुखालिफ हरगिज नहीं हैं। इख्तलाफ और मुखालिफत का फर्क हमको समझ लेना चाहिए, उनको भी समझ लेना चाहिए। इख्तलाफ जिंदगी की अलामत है, और ये इख्तलाफ चीजों को खूबसूरत बनाता है, और मुखालिफत जो है वो तंग जहनी की अलामत है, तंग दिली की अलामत। हमारे कुछ मुकर्रिर हजरात, जिम्मेदारों के अल्फाज, ये तअस्सुर, हालांकि वो भी मुखालिफ नहीं है, इख्तलाफ ही कर रहे थे, लेकिन अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिससे हमारे दोस्त मीडिया वाले उसको मुखालिफत का रंग दे सकते हैं, और दे भी रहे हैं। वो तो अच्छी बात का भी दे देते हैं। ये मुल्क हमारा मुल्क है। जब मुझसे कोई पूछता था कि ये इजलास आम क्यों कर रहे हो, अभी 5 महीने पहले तो मुंतजिमा हुई थी, देवबंद में सब जमा हुए थे, फिर इजलास आम की क्यों जरूरत पेश आ गई? तो मैं दोस्तों से बराबर ये बात कह रहा था, और हमारे साथियों को, बुजुर्गों को, हमारे बहुत से साथी इसमें ऐसे हैं जो जमीयत उलमा में मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, पुराने हैं, काम करते चले आ रहे हैं। सबसे गोश गुजार करता हूं हमेशा, इस मौके पे भी कहा कि यहां मायूस होने वाली चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हौसला पाने वाली चीजें हम नजरअंदाज न कर दें। ये मुल्क जो कम से कम 130 नहीं तो 140 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मुल्क, बेशुमार तहजीबें, जबानें, खान पान के तरीके और अंदाज
سوچنے کے انداز الگ الگ ہونے کے باوجود یہ ملک جڑا ہوا ہے، ایک ساتھ. اور مسلمانوں کا اس میں بڑا کردار ہے. یہ خیال کہ ہم پاکستان چلے گئے ہوتے یا ہمیں بھیج دیا گیا ہوتا، یا یہ سوچنا کہ ہم نے تو اپنا حصہ لے لیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں کسی ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا کہ اپنا حصہ بھی لے لیا، پھر سینے پہ مونگ دل لیں، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے. اور یہ تو اولاد ہے ان کی، مسلمان بادشاہوں کا نام لے کے. میں کہنا چاہتا ہوں جن کا کنیکشن ان کے ساتھ ہوگا تو انہوں نے اپنا دروازہ 1947 میں بند کر لیا، چلے گئے. میرا کنیکشن تو اس سرزمین کے ساتھ ہے، یہ میرا وطن ہے. بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہیں خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں. یاد رکھیے، اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑے تنوع میں، اتنی زیادہ الگ الگ طرح کی چیزوں میں ہونے کے باوجود، جس کو تکثیریت سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں، اگر واقعات ہوں گے تو ان واقعات کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن مان لینا، پورے سماج کا وہ سوچ مان لینا، یہ آپ کو ناکام کر دے گی. آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ پہچانیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، کیا وہ واقعی اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے؟ اگر وہ اکثریت میں ہے تو ہمارا لب و لہجہ ان سے دوسرا ہوگا. یاد رکھیے گا، میں کل بھی یہ بات مجلس عاملہ میں کہی تھی، یہاں پوری بات کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے بوریے پر بیٹھ کر اس سلطنت کا مقابلہ کیا ہے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایسا کیسے مان لیا کہ گھبرا جائیں گے؟ بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کیا ہے اور لڑائی کس سے ہے. اس ملک میں بسنے والی میجورٹی سے ہمارا جھگڑا اختلاف نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھیے کہ مخالفت کسی سے نہیں ہے ہماری. اب دوست لوگ اس کے بعد پوسٹ چلائیں گے طرح طرح کے چینلوں پر، الگ الگ جگہوں پر، کہ انہوں نے کہا ہمارا کسی سے مخالفت نہیں ہے. ہاں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی سے وروध نہیں ہے، مت بھیٹ ہے، اختلاف ہے. میں سادی ہندی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. من بھید نہیں ہے، مت بھید ہے. اور وہ بہت چھوٹی اقلیت میں ہے. اس ملک کی اکثریت ایسی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا اور بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. اس کے لیے جمعیت علماء نے پالیسی بنا کر باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے. وہ سدبھاونا منچ کا ہے. ابھی سدبھاونا منچ کی تجویز آپ حضرات کے سامنے آئی. تو میں سب لوگوں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 5 مہینوں سے سدبھاونا منچ کا کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے. وہ اکثریت جو آپ کی مخالف نہیں ہے،
آپ کو اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر طاقت لگانی ہے. اور جو اقلیت ہے وہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو دشمنی پر آمادہ ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے، زبانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی. ہاں، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسیڈنٹس بڑھ گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ سرکار نے اور انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان واقعات کا اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا، ان کی دستوری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، اور سرکاریں بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہیں. تو نہ انتظامیہ، نہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، سرکار، اور کچھ ملی جلی شکایت عدلیہ سے بھی ہے، وہ ہے. تو جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات پر شکوہ بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن اسے پورے ملک کی ترجمانی نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ ایک بیلنس، ایک توازن ہمیں ہر حال میں بنا کے رکھنا ہے. یہ ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، کیوں یہ میں ہمارے دوستوں نے جو جس انداز سے کچھ تجاویز کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ میسج جاتا ہے، وہ میسج نہیں جانا چاہیے. میڈیا کے رویے پہ کل بات ہو گئی، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں ہندوتو کے بارے میں. ہندوتو اور کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ قومیت، اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہے. ان کے خلاف، اب یہ بات ہم مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مختلف سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جانی چاہیے. لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح اور ہماری دیرینہ متحدہ قومیت کے نظریات کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ کی جارحانہ کوشش ہے. بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے. اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے. اسے بچانے کے لیے گاندھی جی نے وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں. اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جدوجہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا زرعی عنوان ہے. متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہے. اس کے مد مقابل ہندوتو کی موجودہ دور میں جو تشریح کی جا رہی ہے اور ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی. ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں. ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں. جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں. حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے. ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے
आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ और इनाद दुश्मनी को भूल कर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाए। बाहमी नफरत के तारीक माहौल में जो लोग भी बाहमी रिश्तों को इस्तवार करने के लिए डायलॉग और एक दूसरे के अफकार और नजरियात को समझने के लिए कोशा है,